सिद्धार्थ काम स्वामी ताजर से मिलने गया और उसके शानदार मकान पर पहुंचा। नौकरों ने बेशकीमत कालीनों पर से गुजरते हुए उसे एक अलहदा कमरे में बिठा दिया, जहां वो घर के मालिक का इंतजार करने लगा। काम स्वामी अंदर आया, नरम सूरत, जिंदा दिल आदमी जिसके बाल सफेद हो चले थे, आंखें चौकस थीं और होंठ शहवत अंगेज। घर के मालिक और घर के मेहमान ने एक दूसरे को प्रणाम किया। व्यापारी बोला, मुझे बताया गया है कि तुम बर्मन हो, काबल आदमी हो, मगर ताजरों की नौकरी ढूंढते हो। ए बर्मन, क्या तुम जरूरतमंद हो जो नौकरी ढूंढते हो? नहीं, मैं जरूरतमंद नहीं हूँ, ना कभी जरूरतमंद रहा हूँ। मैं मुद्दत तक साधुओं के पास रहा और अब वहां से लौट आया हूँ। अगर तुम साधुओं के पास से आ रहे हो तो फिर ये कैसे हो सकता है कि तुम जरूरतमंद ना हो? साधु अशिया की मलकियत से महरूम नहीं होते क्या? मेरे पास कोई चीज नहीं है। अगर तुम्हारी मुराद यही है, मैं यकीनन अशिया से महरूम हूँ, मगर ये मेरी मर्जी और ख्वाहिश से हुआ, इसीलिए मैं जरूरतमंद नहीं हूँ। लेकिन अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं तो तुम रहोगे कैसे? इसके मुतालिक तो मैंने कभी नहीं सोचा। 3 बरस से मैं अशिया के बगैर रह रहा हूँ। मुझे कभी ये सोचने की जरूरत नहीं महसूस हुई कि मैं कैसे जिंदा रहूंगा। तो तुम दूसरों के चीजों के बलबूते पे जिंदा हो? बज़ाहिर यही लगता है। व्यापारी भी तो दूसरों की चीजों पे जिंदा रहते हैं। खूब कहा, खूब कहा। मगर व्यापारी दूसरों से कुछ मुफ्त नहीं लेते, बल्कि मुआवजा में अपना माल भी देता है। यही तो है चीजों का तबादला। हर शख्स कुछ लेता है, हर शख्स कुछ देता है। यही जिंदगी है। अगर तुम्हारे पास क्या है, तुम भला क्या दोगे? हर शख्स वही देता है जो इसके पास होता है। सिपाही अपनी कुव्वत देता है, व्यापारी अपना माल असबाब, उस्ताद इल्म देता है, किसान चावल और मछेरा मछली। ठीक है, तुम क्या दोगे? तुमने ऐसी कौन सी चीज सीखी है जो तुम दूसरों को दे सकते हो? मैं सोच सकता हूँ, इंतजार कर सकता हूँ, फाका कर सकता हूँ। हैं? बस यही? हाँ, मेरा ख्याल है सिर्फ इतना ही। तो क्या फायदा इन सब का? मसलन ये फाका करना, इससे भला क्या फायदा हो सकता है? जनाब, इसके बहुत फायदे हैं। अगर किसी शख्स के पास खाने को कुछ ना हो तो फाका करने से ज्यादा दानिशमंदाना काम नहीं कर सकता। मसलन अगर सिद्धार्थ ने फाका करना और व्रत रखना ना सीखा होता तो आज इसे किसी किस्म की मजदूरी ढूंढना पड़ती, या तो आपके पास या कहीं और क्योंकि वो अपनी भूख के हाथों मजबूर हो जाता। मगर अब सिद्धार्थ आराम से इंतजार कर सकता है, बेसब्री नहीं कर रहा। इसे कोई जरूरत नहीं है, भूख को दूर भगा सकता है, इस पर हंस सकता है। इसलिए व्रत रखना भी मुफीद है। तुम ठीक कहते हो साधु, जरा ठहरो। काम स्वामी बाहर गया और एक लिपटा हुआ कागज ले आया, जो उसने मेहमान को पकड़ा दिया और पूछा, तुम इसे पढ़ सकते हो? सिद्धार्थ ने कागज देखा। उस पर खाता लिखा हुआ था, जो उसने पढ़ना शुरू कर दिया। बहुत खूब, बहुत खूब। और अब तुम इस कागज पे मेरे लिए कुछ लिखोगे? उसने कागज और कलम दिया। सिद्धार्थ ने इस पर लिखकर उसे वापस कर दिया। काम स्वामी ने पढ़ा, लिखना अच्छा है, सोचना इससे बेहतर है, होशियारी अच्छी है, सब्र इससे बेहतर है। तुम बहुत अच्छा लिखते हो। हमें बहुत सी बातें तय करनी होंगी, मगर आज मैं तुम्हें दावत देता हूँ कि मेरे मेहमान बनो और मेरे घर क्याम करो। सिद्धार्थ ने उसका शुक्रिया अदा किया और उसकी दावत कबूल कर ली। अब वो उस धनवान व्यापारी के घर रहने लगा। उसके लिए जूते और कपड़े लाए गए और एक नौकर रोजाना उसके स्नान के लिए पानी गर्म करता। अनवाओ अकसाम के खाने दिन में 2 बार उसके सामने लाए जाते, मगर सिद्धार्थ दिन में एक मर्तबा खाना खाता, तब भी न गोश्त छूता न शराब चखता। काम स्वामी ने उसे अपने व्यापार के बारे में बताया, अपना असबाब और गोदाम और बही खाता दिखाया। सिद्धार्थ ने बहुत सी नई बातें सीखी। उसने सुना ज्यादा और कहा कम, और कमला के शब्द याद करते हुए वो कभी इस पूंजीपति व्यापारी का दस्ते नगर बनकर नहीं रहा।
بلکہ اس سے اپنا احترام کروایا تاکہ وہ اس کے ساتھ برابری کا سلوک کرے، اپنے برابر سمجھے بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ کام سوامی اپنا بیپار بہت دیکھ احتیاط اور بعض اوقات جوش و ولولے کے ساتھ چلاتا تھا، مگر سدھارتھ اس کو کھیل سمجھتا تھا، ایسا کھیل جس کے اصول وہ کوشش کر کے سیکھنا چاہتا تھا مگر جو اس کے دل کو چھو نہیں سکے۔ کام سوامی کے گھر اس کو زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ وہ اپنے مالک کا کاروبار میں ہاتھ بٹانے لگا، لیکن ساتھ ساتھ وہ مقررہ وقت پر روزانہ عمدہ کپڑے اور نفیس جوتے پہن کر قیمتی تحفے لے کر کملا سے ملنے جاتا۔ اس نے کملا کے لال چاتر ہونٹوں سے بہت سی باتیں سیکھی، کملا کے کومل ہاتھوں سے اسے بہت سی باتیں سکھائی۔ وہ جو محبت کے معاملے میں ابھی تک بالا تھا، اس کی تہدار گہرائیوں میں ناسمجھی اور بےتابی کے مارے ڈوب جانا چاہتا تھا۔ اسے کملا نے سکھایا کہ لذت حاصل کرنے کے لیے دنیا بھی ضروری ہے، اور یہ کہ ہر اشارے، ہر ادا، ہر لمس، ہر نگاہ شریر کے ایک ایک انگ کا اپنا بھید بھاؤ ہوتا ہے جو جاننے والے کو لذت بخش سکتا ہے۔ کملا نے اسے سکھایا کہ پریمی اور پریمکا کے ملاپ کے بعد ایک دوسرے کو سراہے بغیر الگ نہیں ہونا چاہیے، فتح کے کرنے کے بعد فتح بھی ہو جانا چاہیے تاکہ دل بھر جائے اور بے کسی اور سونے پن کا احساس نہ پیدا ہو، نہ یہ بھیانک احساس ہو کہ کسی کے ساتھ بدسلوکی کی ہے یا اپنے ساتھ بدسلوکی ہوئی ہے۔ سدھارتھ نے اس منموہنی چاتر کنچنی کے ساتھ بہت پیاری گھڑیاں گزاری اور اس کا شاگرد، اس کا پریمی، اس کا دوست بن گیا۔ کملا کے ساتھ ہی اس کی موجودہ زندگی کی افادیت اور معنویت تھی، کام سوامی کے بیپار میں نہیں تھی۔ کام سوامی نے اہم خطوط کی جواب دہی اور احکامات صادر کرنا سدھارتھ کے سپرد کر دیے اور تمام اہم معاملات میں اس سے مشورہ کرنے لگا۔ اس نے جلد ہی اندازہ لگا لیا کہ سدھارتھ کو چاول اور اون، جہاز رانی، تجارت کے بارے میں بہت کم معلوم ہے، مگر اس میں ایک ہنر ہے، وہ اطمینان اور سکون قلب کے معاملے میں بیپاری سے بڑھا ہوا ہے۔ اسے اجنبی لوگوں کی گفتگو سننے اور ان پر اچھا تاثر مرتب کرنے کا کمال آتا تھا۔ کام سوامی نے اپنے ایک دوست سے کہا، یہ برمن حقیقی اور طور پہ تاجر نہیں ہے اور نہ بن سکے گا۔ وہ اپنے بیوپار میں ڈوب نہیں جاتا، مگر اس میں یہ وصف ہے کہ کامیابی خود چل کے اس کے پاس آتی ہے، چاہے اس کی وجہ یہ ہو کہ وہ شبد ستاروں کے اثر میں پیدا ہوا تھا، یا یہ کوئی جادو ہے، یا پھر یہ بھی اس نے سادھوؤں سے سیکھا ہوگا۔ بیوپار میں ہمیشہ یوں لگتا ہے کہ وہ کھیل رہا ہے، یہ نہیں لگتا کہ کاروبار نے اس پہ کوئی اثر ڈالا ہو یا اس کو اپنی گرفت میں لیا ہو۔ اسے کبھی ناکامی کا خوف نہیں ہوتا، نہ وہ گھاٹے کی فکر کرتا ہے۔ اس دوست نے کام سوامی کو مشورہ دیا، یوں کرو، اس بیوپار میں وہ تمہارا ہاتھ بٹاتا ہے، اس کے منافع میں سے اس کو ایک تہائی دے دو، اور اگر کھانا ہو تو اسی حساب سے وہ نقصان میں شریک رہے، اس طرح وہ بیوپار میں زیادہ دلچسپی لے گا۔ کام سوامی نے اس مشورے پہ عمل کیا، مگر سدھارتھ اتنا ہی بے تعلق رہا۔ اگر کاروبار میں نفع ہوتا تو سکون سے قبول کر لیتا، اگر گھاٹا ہوتا تو وہ ہنستا اور کہتا، اچھا چلو، یہ کام ٹھیک نہیں ہوا۔ در حقیقت وہ بیپار سے خاصا بے تعلق نظر آتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے گاؤں کا سفر کیا دھان کی فصل کا سودا کرے۔ جب وہ وہاں پہنچا تو فصل کا سودا ایک اور بیپاری سے ہو چکا تھا۔ پھر بھی سدھارتھ اس گاؤں میں کئی دن تک ٹھہرا رہا، کسانوں سے گپ لڑاتا، بچوں میں پیسے بانٹتا، ایک شادی میں شریک ہوا اور بہت نچنت ہو کر واپس لوٹا۔ کام سوامی نے اسے سرزنش کی کہ وہ فوراً کیوں نہ واپس آ گیا، اتنا پیسہ اور وقت برباد کیا۔ سدھارتھ نے جواب دیا، میرے عزیز دوست، مجھے ڈانٹو نہیں، یہ بگڑنے اور ڈانٹنے سے کبھی کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اگر نقصان ہوا ہے تو نقصان میں اٹھاؤں گا۔ میں اپنے سفر سے بہت مطمئن ہوں۔ میں اتنے سارے لوگوں سے ملا، ایک برہمن سے دوستی کی، بچوں کو گود میں بٹھایا، اور کسانوں نے مجھے اپنے کھیت دکھائے، کسی نے بھی مجھے بیوپاری نہیں سمجھا۔ یہ تو سب ٹھیک ہے، مگر تم اصل میں ہو تو بیوپاری نا، یہ تم صرف تفریح کے لیے سفر کر رہے تھے کیا؟ یقیناً میں نے اپنی تفریح کے لیے سفر کیا، اور کیوں نہ کرتا۔ اس میں نئی تحصیلوں، نئے لوگوں سے واقف ہوا، مجھے لوگوں کا بھروسہ اور دوستی ملی،
اور اگر میرا نام کام سوامی ہوتا تو میں وہاں سے فوراً یہ سوچ کر بگڑتا ہوا واپس ہو لیتا کہ 4 پیسے کی چیز نہیں خرید سکا، اور پھر واقعی میرا وقت اور پیسہ برباد ہوا ہوتا۔ مگر میں نے کئی اچھے دن گزارے، کافی سیکھا، بہت مزہ آیا، اور اپنی جلد بازی یا جنجھناہٹ سے میں نے نہ خود نقصان اٹھایا اور نہ کسی کو نقصان پہنچایا۔ اور اگر میں کبھی وہاں دوبارہ گیا، اگلی کوئی فصل خریدنے یا کسی اور کام سے، تو لوگ خوش ہو کر میرا سواگت کریں گے، آؤ بھگت کریں گے، اور میں بھی خوش ہوں گا کہ میں نے پہلے چال بازی اور ناراضگی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ بہرحال یہ بات یہی رہنے دو اے دوست، اور بگڑ کر خود کو نہ بگاڑو۔ اگر کوئی ایسا دن آئے جب تم سوچنے لگو کہ سدھارتھ تمہیں نقصان پہنچا رہا ہے، تو بس ایک لفظ کہہ دینا، وہ سدھارتھ اپنے راستے پہ چلا جائے گا۔ تو آؤ جب تک ہم اچھے دوست بنے رہیں۔ کام سوامی نے سدھارتھ کو یہ باور کرانے کی بھی کوشش کی کہ تم میری روٹیاں توڑ رہے ہو، مگر بے سود۔ سدھارتھ تو اپنی روٹی کھاتا تھا، مزید یہ کہ سب ایک دوسرے کی روٹی کھاتے ہیں، ہر ایک کی روٹی کھاتے ہیں۔ سدھارتھ کو کام سوامی کی پریشانیوں سے کوئی سروکار نہیں تھا، اور کام سوامی کو بہت ساری پریشانیاں لاحق تھیں۔ اگر کوئی سودا گھاٹے میں جاتا ہوا لگتا، یا اسباب تجارت گم ہو جاتا، یا کوئی مقروض وقت پر قرض ادا نہ کرتا، تو ایسے وقتوں میں کام سوامی سدھارتھ کو یہ باور نہیں کرا سکا کہ غصے اور کرودھ کے کڑوے شبدوں سے کوئی مقصد حل ہو سکتا ہے، یا تیوری پر بل ڈالنے یا نیند خراب کرنے سے کچھ حاصل ہے۔ ایک مرتبہ جب کام سوامی نے اسے جتایا کہ تم نے سب کچھ مجھ سے سیکھا ہے، تو اس نے جواب دیا، مذاق نہ کرو، میں نے تم سے یہ سیکھا ہے کہ مچھلیوں کے ٹوکرے کے کیا دام ہیں، اور روپیہ قرض پہ چڑھانے سے کتنا بیاج مل سکتا ہے، تمہیں یہی معلوم ہے، مگر میں نے سوچنا تم سے نہیں سیکھا، بہتر ہوگا کہ یہ تم مجھ سے سیکھ لو۔ واقعی کاروبار میں اس کا جی نہیں لگتا تھا، مگر اسے اس کی ضرورت تھی تاکہ وہ کملا کے لیے روپیہ کما سکے، اور وہ اپنی ضرورت سے زیادہ کما بھی رہا تھا۔ اس کے علاوہ سدھارتھ کی ہمدردیاں اور اس کا تجسس عام لوگوں کے ساتھ تھا، جن کا کام کاج دکھ سکھ اس کے لیے اتنے ہی انجانے اور دور دراز تھے جیسے آسمان کا چاند۔ حالانکہ وہ بآسانی لوگوں سے گھل مل جاتا، ہر ایک سے باتیں کر لیتا، ہر ایک کے ساتھ رہ سکتا تھا، وہ ہر ایک سے سیکھ سکتا تھا، پھر بھی اسے اس بات کا بہت احساس تھا کہ ایسی کوئی چیز تھی جو اس کو ان سب سے جدا کرتی تھی، اور وہ اس وجہ سے کہ وہ سادھو رہا تھا۔ وہ دیکھتا کہ لوگ بالکل بچوں کی طرح یا جانوروں کی طرح رہ رہے ہیں، اور وہ اس بات کو بیک وقت پسند بھی کرتا اور برا بھی سمجھتا۔ وہ دیکھتا کہ یہ لوگ مشقت کرتے ہیں، دکھ بھوگتے ہیں اور بوڑھے ہو جاتے ہیں، محض ان چیزوں کی خاطر جو سدھارتھ کو ان داموں مہنگی معلوم ہوتی، روپیہ، پیسہ، چھوٹی چھوٹی خوشیاں اور گھٹیا اعزاز۔ وہ دیکھتا کہ لوگ ایک دوسرے پر بگڑتے ہیں اور ایک دوسرے کو آزار پہنچاتے ہیں۔ اس نے دیکھا کہ لوگ ایسی تکلیفوں پر ہاہاکار مچاتے ہیں جن پر سادھو ہنستے ہیں، اور ان محرومیوں پر کڑتے ہیں جن کا سادھوؤں کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ لوگ جو کچھ بھی اس کے پاس لے کر آتے وہ قبول کر لیتا۔ وہ بیپاری جو اس کے پاس ململ کا تھان بیچنے آتا، سدھارتھ اس کا بھی سواگت کرتا، اور جو آدمی ادھار مانگنے آتا اسے بھی خوش آمدید کہتا، اور جو بھکاری بھیک مانگنے آتا گھنٹہ بھر اس کے پاس بیٹھ کر اپنی رام کہانی سنائے چلا جاتا۔ حالانکہ سادھوؤں جتنا غریب نہ ہوتا، باہر سے آنے والے پونجی پتی بیپاریوں سے ایسا برتاؤ کرتا جیسے اپنی حجامت بنانے والے ملازم، اور ان پھیری والوں سے جن سے وہ کیلے خریدتا ہے اور جن کو وہ 4 پیسے کی ہیرا پھیری کرنے دیتا ہے۔ کبھی کام سوامی کے پاس آتا اور اپنا دکھڑا سناتا یا کسی سودے کے بارے میں سرزنش کرتا، تو سدھارتھ توجہ اور تجسس سے سنتا، سمجھنے کی کوشش کرتا، جہاں ضروری ہوتا وہاں ذرا سا دب جاتا، اس کی سن کر اگلے آدمی کی طرف رجوع ہوتا، اور بہت لوگ آتے تھے اس کے پاس، کچھ اس کے ساتھ بیپار کرنے، کچھ اسے دھوکہ دینے، بہت سے بس اس کی بات سننے، بہت سے ہمدردی کی تلاش میں، اور بہت سے لوگ اس سے مشورے مانگنے۔ وہ مشورے بھی دیتا، ہمدردی بھی کرتا، تحفے بھی دیتا، اور کبھی کبھار جان بوجھ کر دھوکہ بھی کھا لیتا، اور اپنے خیالوں میں اس کھیل کو بسائے رکھتا جسے دنیا کے لوگ اتنے انہماک اور شدت کے ساتھ کھیلتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے وہ پہلے اپنے خیالوں میں خدا اور برہما کو بسائے رکھتا تھا۔ بعض اوقات اسے اپنے بھیتر ایک کومل آواز سنائی دیتی،
उसे धीरे से याद दिलाती, शिकायत करती, इतने धीरे से कि वो आसानी के साथ सुन भी ना पाता। फिर उसे साफ नजर आ गया कि वो अजीब सी जिंदगी गुजार रहा है। ये कि वो ऐसे काम कर रहा है जो बस खेल हैं। वो खुश रहता, बाज़ औक़ात उसे उनमें मज़ा भी आता, मगर असली ज़िंदगी हकीकी ज़िंदगी के पास से बहती जा रही थी, उसे छुए बगैर। उस खिलाड़ी की तरह जो गेंद से खेलता है और वो अपने व्यापार से खेल रहा था। उन लोगों से खेल रहा था जो उसके चारों तरफ जमा थे, उनको देखता था, उनसे तफरीह लेता था, मगर दिल से वहाँ नहीं था। और उनसे तफरीह लेता, मगर वो दिल से वहाँ नहीं था। उसकी फितरत वहाँ की नहीं थी। उसकी हकीकी ज़ात कहीं और भटकती फिरती, दूर दराज किसी को नजर आए बिना इधर-उधर भटकती फिरती, और उसकी ज़िंदगी से कोई सरोकार नहीं था। बाज़ औक़ात वो इन ख़यालात से डर जाता और चाहता कि वो रोज़मर्रा की इन बचकाना चीज़ों में उसी शिद्दत के साथ मुलव्वस हो सके, इनमें पूरी तरह शरीक हो सके, औरों की तरह इस ज़िंदगी से लुत्फ़ अंदोज़ हो सके, उसको गुज़ार सके, दूर का तमाशाई ना बना रहे। वो बहुत पाबंदी के साथ मन भावनी कमला के पास जाता।